हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। नैब और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान जो आंख मचोली है वो तो मुसलसल चल ही रही है। अब इसमें नया एक ट्विस्ट आया है स्टार प्लस के ड्रामे की तरह कि नैब जिसकी तरफ लपकता है वो हिफाजती जो है हिफाजती ज़मानत की पर्ची दिखा करके नैब को हुश कर देता है, जैसे मोनोपोली में गेट आउट ऑफ जेल फ्री। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो अब वो समझ नहीं आ रही दोनों साइडों को कि क्या करें। आज भी जरदारी साहब और फरियाल तालपुर पेश हुए साहब अदालत में, उनकी ज़मानत में भी 16 अप्रैल तक की तौसी कर दी गई है हिफाजती ज़मानत। मगर जो कुछ गुज़िश्ता जुमे और हफ्ते को हुआ लाहौर में जब हमजा शहबाज के घर नैब की टीम पहुंच गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले ये हो रहा था कि नैब बुलाती थी, सवाल जवाब पूछती थी और अगर नहीं मुतमईन हो पाती तो वहीं ढक लिया जाता। हमजा के अब्बू को तो इसी तरह हमजा के अब्बू को सर एक सवाल पूछना सर, 2 मिनट इधर आए तो फिर अच्छा। हाँ वही ना, मेरा ख्याल है उसी से हमजा ने सबक सीखा। हाँ नहीं, हमजा ने सबक सीखा नहीं, नैब ने कहा कुछ हम नया करते हैं। क्योंकि 4 इस महीने की 4 तारीख को जो है वो वारंट्स निकल चुके थे, वारंट्स नहीं सॉरी समन्स निकल चुके थे कि ये असासाजात से बाहर केस में अब्बू जी यानी शहबाज शरीफ और जो साहबजादे हैं वो ज़रा आकर के पेश हों। 9 और 10 को 9 को यानी कल शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना और परसों जो है वो हमजा शहबाज ने पेश होना है। मगर आपको याद होगा कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई जिसमें ऑब्जर्वेशन दी गई जस्टिस अजमत सईद की जानिब से, जिसे रिटन ऑर्डर का भी हिस्सा बनाया कि नैब को अब जो है वो प्रायर नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है, यानी पेशगी इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहे वो पकड़ ले। अच्छा ये इस पर मैं थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नैब किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती इंटीमेशन के बगैर। मैं इसको आपकी हिस्ट्री बताऊंगा अभी। थोड़ी सी किसी को नहीं, सिर्फ हमजा शहबाज के लिए ऑर्डर। हाँ अच्छा, लेकिन अप्लाई तो सब पे होता है। नहीं अप्लाई हमजा शहबाज और दलील अरशद थे, वो पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर था। उसमें यह था कि नैब ने उस वक्त लिख के दिया था कि हमें क्योंकि ये नहीं चाहिए, अभी हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, लिहाजा आप हिफाजती ज़मानत ना दें। उस पर कोर्ट ने छोड़ दिया। लेकिन जो दूसरे साहब हैं उनको पकड़ लिया, वो जलील अरशद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ले गए थे और जलील अब्बास उनके केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेशगी इत्तला की ज़रूरत नहीं है। तो हमजा शहबाज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। मगर एक डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब लाहौर के, चौधरी असगर कामुकी से उनका ताल्लुक़ है, वो पहुँचे हैं और वो इतने जोश में थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ के वो पहुँच गए बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी उसके, और उनके घर पे फिर वहाँ जाके उन्होंने तकरीर की। तो पहले अगर आप चाहें तो वो पहले नहीं, बिल्कुल है ना, तो पहले ये चौधरी असगर साहब की तकरीर तो सुनाइए जो उन्होंने वहाँ की। इन पे इल्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है, लंबी सीरीज है। इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। उस केस के अंदर और सासाजात देखें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहा है आपको तो। इस मुल्क के ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत सर सैयद अहमद खान से लेके अभी तक जो इज्जत, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं। आप लीडर हैं, आपको पता है कि इस मुल्क के बड़े बड़े जो लीडर्स गुजरे, इस मुल्क की तारीख बड़े अच्छे लीडरों से भरी पड़ी है, ठीक है, जो लीड बाय एग्जांपल के कायल है। कायदे आज़म अलैह रहमा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हम उन्हीं के सपूत हैं, ये उन्हीं की धरती है। आप सीट से जाएंगे पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के लीडर्स को भी उन्हीं की एग्जाम्पल को फॉलो। सर आप सीढ़ी से जाएंगे या आप गेट से जाएंगे? लेके आना चाहिए, ये चलें और जेलों से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद काठ बढ़ता है। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे सामने है। जी जनाब, ये तो देखें आप, इनमें एक 2 मिनट बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आंखें बंद करके सुनूं लहजे का फर्क है, लेकिन मुझे लगेगा शायद मराज सईद साहब कोई तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कोई एंकर भी इसमें फिट ये भी हो सकता है, बहुत लोग फिट आ सकते हैं। अच्छा, मेन बात है ना कि कैमरे का नशा बहुत खतरनाक होता है ना यार। सबको लगता है कि अभी मैं कोई आवाम से मुखातिब हो रहा हूँ तो मुझे कोई यहाँ पर जोरदार एक तकरीर देने की ज़रूरत है। अब ये जमता नहीं है एक सरकारी अफसर को कि वहाँ आकर वो इस तरह की तकरीर। सरकारी अफसर का मैंडेट ही नहीं है। देखिए
حمزہ شہباز گلٹی ہیں ناٹ گلٹی ہیں مجھے نہیں پتا, میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, نیب بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی, عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. جہاں ایک ادارہ ہے جس پر پہلے ہی الزام لگ رہے ہیں جائز یا ناجائز, میں اس بات پر یہ نہیں بات کرنے والا کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں, کہ آپ جانبدار ہیں, کہ آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کا ہی بندہ اس طرح کی سپیچ کرے کہ جی یہ دیکھیں جی عوام کا خون پسینہ, اور علامہ اقبال اور سید سید احمد تک پہنچ گئے, اور پھر نیلسن منڈیلا تک پہنچ گئے, مطلب اپنی ہی آرگیومنٹ کو بھی تباہ کرتے جا رہے ہیں, لیکن perhaps he doesn't know that. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب سیاستدان ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ نیب کے ایک چیئرمین ہے, اور جب نیب کے افسران تقریر کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ سیاستدان ہے. دس از اے ویری اسٹرینج سچویشن. اچھا اس کے بعد یہی پہلے تو وہ چودھری اصغر نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. جی جی, تو انہوں نے غلط بات کیا کی بھئی, ایک پاکستانی شہری ہے چودھری اصغر, پہلے پاکستانی شہری ہے, اس کے بعد وہ نیب کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. تو ان کے جو جذبات تھے وہ ایک محب وطن پاکستانی شہری کے تھے, وہ نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر اس وقت نہیں تھے جب یہ بھاشن دے رہے تھے. ہاں جب وہ حمزہ شہباز کو یہاں سے پکڑ لیتے, یہ اپنی ٹک ٹاک کے ویڈیو میں بنائے نا, نہیں یہ اپنی ٹک ٹاک کے ویڈیو میں پھر گا کے بتائیں. مسئلہ یہ کہ پھر جس طرح کے انہوں نے بیان دیے تو مجھے تو لگتا تھا پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر تو لے کے جائیں گے, ہاں اب تو بس بارات لے کے جائیں گے, لیکن وہ وہاں پر وہ اچھا میں پہ سماج کی دیوار بھی ہوتی ہے باس, وہاں پہ کارکنان کی دیوار کھڑی ہو گئی. زرار صاحب اگر جان کی امان پاؤں, میں اس وقت نیب کے 2 اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کا بطور خاص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا آپ کس کی بات کرنے والے ہیں. ایک کا نام ہے عمران خان. جی اچھا, نہیں جیسے ہی بہت اوپر سے لاہور ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل دی سیٹرڈے کو, اس کے بعد خان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے انصاف کے معاملات امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پروٹیکٹیو بیل کے بعد آیا تو میں کہیں دور کی کوڑی لا کے ایسی کبھی کبھی سوچا جاتی ہے. اچھا نمبر 1 مجھے ایسا لگا کہ نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر, نیب کے ایک اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نعیم الحق صاحب. ہاں جی جی, انہوں نے بھی اسی فیصلے پہ تبصرہ کیا. ان کی ٹویٹ کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جج صاحب, یہ نہیں کہا, اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ آئین سے بالا بھی ایک قانون ہے جو کہ قرآن مجید ہے, ججز کو چاہیے کہ اس کا بھی ایک نسخہ اپنے پاس رکھ لیا کریں. تو اسی طرح کی جو ہے بات نیب کے تیسرے ڈپٹی ڈائریکٹر اصغر چودھری نے کی, تو آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہے. اچھا دیکھیے اس میں 2 چیزیں, اب اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ نیب کون ہے اور حکومت کون ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہفتے کو, دیکھیں یہ آبجیکشن جو خان صاحب کی ہے وہ اس حوالے سے کہ ہفتے کو نارملی ججز نہیں بیٹھتے. یار خان صاحب مسئلہ یہ کہ یہ جاوید اقبال کو یہ آبجیکشن کرنا چاہیے, نیب کے جو چیئرمین ہیں. خان صاحب کا نیب سے کیا لینا؟ نہیں یہ خان صاحب سن لیں نا, جس صرف نیب کے بارے میں نہیں, یہ بات سن لیں, اٹس ناٹ اے بیڈ پوائنٹ. ہاں بیسیکلی خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا, اور سارا وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہفتے کو ججز نہیں بیٹھتے. ہیلی کاپٹر کیس کا ملزم کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا. ارے یار صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کو ججز نہیں بیٹھتے. بہرحال وہاں گئے. سر یہ تاثر بھی غلط ہے, یہ تاثر بھی غلط ہے. ابھی بیرسٹر علی ظفر کو میں سن رہا تھا جیو پہ, انہوں نے کہا جی ایک تو یہ کہ عدالت کسی کو بھی پروٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے, کسی کو بھی وقت دے سکتی ہے, اور دوسرے یہ کہ عدالت کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے, کسی بھی دن بیٹھ سکتی ہے, چونکہ یہ ایک مشہور ملزم ہے. آپ بٹھا کے دکھائیں, آپ بٹھا کے دکھائیں یار, وہ ایک الگ بات ہے. اصولی طور پہ عدالت کہیں بھی طلب کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ یہ حمزہ شہباز ایک مشہور آدمی ہے اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ اوہ یہ تو یہی بات تو عمران خان بھی کر رہے ہیں نا. لیکن سر بات تو یہی ہے نا, سر بات تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کے آگے میرے پاس بھی, میں وسط اللہ خان نہیں کہوں گا, یہ بھی مشہور آدمی ہے, مبشر زیدی مشہور آدمی ہے. نہیں میں تو ہم تینوں ہی دیکھو نہ ہم اتنے اچھے وکیل افورڈ کر سکتے, تو ظاہر ہے محمد بشیر. لیکن آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہفتے کو کیوں بیٹھی, وہ بیٹھ سکتی ہے. سر اعتراض پوچھ رہے ہیں, پوچھ تو رہے ہیں نا, تو میں جواب دے رہا ہوں نا. آپ کیسے, آپ تو علی ظفر کو کوٹ کر رہے ہیں, آپ وہ بیرسٹر ہے بھیا,
وہ سر بیرسٹر تو ہے نا, وہ سابق وزیر قانون ہے. آپ کے خیال میں وکیل جو حفاظت بیلیں لیتے ہیں وہ کہیں گے نہیں بہت برا ہوا ہے جی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, خدا کا نام مانے, مطلب کیا ہوگا سر؟ بات یہ ہے کہ عام آدمی کو ہفتے کے روز بیل ملے گی یا نہیں ملے گی, مجھے بتا دیں, یا حفاظتی بیل ملے گی یا تو اصول کی بات کر لیں یا پرسیپشن کی بات کر لیں. ہم پریکٹیکل کی بات کر رہے ہیں, پریکٹیکل بات یہ نہ اصول کی بات کریں. اصولی طور پہ جج کسی بھی دن کسی بھی جگہ پہ عدالت لگا سکتا ہے نا, یہ کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے سر. نہیں, یہ غیر قانونی بات نہیں ہے, لیکن غیر اخلاقی بھی ہوتی ہے نا سر, کوئی چیز غیر معمولی ہوتی ہے, غیر معمولی. واپس بچا لیا آپ کو یار, کیا ہو گیا؟ غیر معمولی ہے. ایک اور نہیں, اس کو اٹھا لیں گے, تیسرا والا دینا ہوگا. ایک اور سوال ہے, اور میرے لیے تو کوئی بیل لینے بھی نہیں جائے گا. تو گیا بہت سرکار. ایک اور سوال, ہاں ویسے وکیلوں کے خلاف بات کر دی. حمزہ شہباز کے خلاف ایک جو کیس جس میں یہ نیب ان کے پیچھے پڑی ہوئی, وہ یہ ہے کہ ویلتھ بیونڈ مینز, ایسٹ بیونڈ مینز اور منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے, اب منی لانڈرنگ کے بارے میں جب نیب سے پوچھا جاتا ہے کہ بھیا کتنے کی منی لانڈرنگ کی, تو بہت زیادہ, تو نیب والے کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت میں جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے, تو ہم آپ کو نہیں عدالت کو بتا سکتے ہیں. اسی دن وزیر اطلاعات فواد چودھری سے اسی طرح کے صحافی یہ پوچھتے ہیں جی کتنے کی منی لانڈرنگ, انہوں نے کہا جی مجھے تو بتایا گیا ہے کہ 85 ارب سے 100 ارب کے درمیان. اب یہ نیب سے نہیں آ رہا فگر, یہ فواد چودھری سے آ رہا ہے, اور نیب جو ہے وہ کوئی پریس ریلیز نہیں نکال رہی کہ اسے کیا حق پہنچتا ہے, کیا وہ نیب کا بندہ ہے. لیکن پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں, پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. لیکن ایک سیکنڈ, تو جب کہا جاتا ہے کہ جی پٹی فٹنگ ہے دونوں میں, تو پھر اس طرح کی حرکت ان سے پٹی فٹنگ اگر فواد چودھری کے اوپر شروع میں یہی تو کہا ہے نا باس کے, ویسے ہی جب آپ پہ الزام لگتے ہیں. اچھا دیکھو, جہاں تک یہ فگرز کی بات ہے نا یار, تو آپ ان کے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں, بات سنیں, اس کو کہاں سے ملے. سر اگر آپ 2 سیکنڈ بات سن لیں تو میں سر اخبار بھی چھپتے ہیں نا. میں نہیں, کہاں چھپتے ہیں یار. دیکھو باس, آپ ان کے مطلب اسٹریٹ لیول کارکن سے لے کے ٹاپ تک کبھی یہ سوال پوچھے نا کہ سر یہ کتنی رقم ہے, آپ کبھی مطلب آپ خالی ہاتھ یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں سر. میں چاہے 1 پیسہ ہے یا 100 ارب ہے, آپ جائیں, نیب کا کیس ہے, نیب کو کہنا چاہیے. اگر نیب نہیں کہہ رہی تو کسی اور کی منہ سے کیوں آ رہا ہے. وزیر اعظم آپ جائیں جب گوگل کرتے ہیں, یہ نائی کی دکان پہ گفتگو نہیں ہو رہی, رینڈم نمبر جنریٹر کا, یہ ایک منسٹر کوٹ کر رہا ہے, یہ کوئی نائی کی دکان پہ گفتگو نہیں ہو رہی. نمبر جنریٹر کا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کبھی پوچھیں کہ جی فورن ایسٹس کتنے ہیں پاکستانی میں, تو آپ کو جواب ہمیشہ ملے گا 200 بلین, 300 بلین, 400 بلین. اس کا بیسس کیا ہے یہ کبھی نہیں پوچھنا ہے. اچھا, اور اگر اب جو نیب نے یہ ریفرنس فائل کیا, اس میں بھی اگر یہی فگر ہوا 85 ارب سے لے کے 100 ارب تک, تو پھر میں دوبارہ یہ پوچھ سکتا ہوں کہ فواد چودھری کو پھر آپ پوچھ لیجیے. ابھی بریک لیتے ہیں, ویسے خبر آ جائے. میں اس سیگمنٹ میں اس لیے ایکٹیو ہوا تھا کہ مبشر نے مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا یار تھوڑا سا مسالہ تیز رکھنا. یار اب ایسے بریک لے لو, بریک یار. ویلکم بیک. اور پنجاب حکومت کے پاس بولنے والے تو ویسے ہی کم ہیں, عثمان بزدار صاحب تو کم بولتے ہیں, مگر پہلے جو ان کے ترجمان تھے وہ تھے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان, جو بہرحال چوہانیات کی وجہ سے اپنے ہی ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اب ہیں ڈاکٹر شہباز گل, یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے انہیں اپنا ترجمان بھی مقرر کیا ہے, اور 22 مارچ کو انہوں نے خط لکھا تھا تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ جناب یہ جو ہے ہر جگہ جا کے چیک کریں گے کہ جی کام ٹھیک ہو رہا ہے, آن مائی بہاف چیک کریں گے کہ بھئی کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. یعنی وزیر اعلیٰ نے شہباز گل کے لیے خط لکھا. جی, شہباز گل اپنے لیے تو نہیں لکھے گا, تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. شہباز گل کے بارے میں خط لکھا بیوروکریسی کو کہ جناب ان سے آپ نے تعاون کرنا ہے. اب بیوروکریسی ویسے ہی ہلی بیٹھی, آپ کو پتہ ہے, تو بیوروکریسی آج پھر ڈان میں خبر آئی کہ بیوروکریسی نے کہا ہے کہ جناب بات یہ کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں, نہ ہی کوئی حکومتی ان کے پاس عہدہ ہے, تو ہم کیسے ان کے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے کہا وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, قانون کی نظر میں وہ کامن مین ہے, ٹھیک ہے, اور جب تک ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی, رائٹ, آن پیپر, رائٹ, تو
بیوروکریسی اس کی بات ان کی بات کیسے سنیں؟ میں عرض کروں خبر میں کیا ہے بتائیں. خبر میں یہ ہے ایک تو سول اور پولیس بیوروکریسی کو عثمان بزدار صاحب نے ہدایت دی شہباز گل کے بارے میں کہ جی یہ جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے انسپیکشن کے لیے. بیوروکریسی کے جو سورسز ہیں ڈان کی خبر میں اس میں یہ ہے کہ نہ تو یہ سرکاری ملازم ہیں نہ کوئی منتخب نمائندے ہیں, قانوناً وہ ایک عام شہری ہیں شہباز گل صاحب, اور ایک عام شہری کو پروٹوکول, سرکاری سہولتیں, گاڑیاں اور مراعات کیسے اور کس قانون کے تحت دی جا سکتی ہیں, حتیٰ کہ انہیں جو اس وقت چائے اور کھانا بھی مل رہا ہوگا ان کے آفس میں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ بھیا یہ کون صاحب ہے قانون بارے میں وہ یہ وضاحت کرتے ہیں میں نہ تنخواہ لیتا ہوں. اچھا پھر آفیشیل پروٹوکول بک جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کے مطابق صرف ان اہلکاروں کو سہولت دی جا سکتی ہے جن کے پاس قانونی اتھارٹی ہے. جہاں تک معلومات اطلاع کی رسائی کا معاملہ ہے تو ایک عام شہری اطلاعات کی رسائی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت معلومات لے سکتا ہے, مگر اس ایکٹ کے تحت بھی تمام معلومات نہیں دی جا سکتی. آلسو اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا ایک پروسیس اپلائی کرنا ہے. اچھا اطلاعات اگر لے بھی لے تو وہاں پہ آرڈر جاری نہیں کر سکتا کہ جناب آپ یہ کر دیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں یار کیا بڑی بات ہے یار, وزیر اعلیٰ نے آپ کو کہا ہے, رائٹ, تو امیر شہباز شریف بھی تو کہتے ہوں گے نا یار ڈو دس, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے اینڈ آئی ایگری ود دا بیوروکریسی, اگر یہ خبر سچ ہے تو میں ان کے موقع سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو آج کی بات ہے نا جی. شہباز گل آ گئے, آپ نے پروٹوکول دے دی, آپ نے ان کو میٹنگ میں بھی بتا دیا, آپ نے انفارمیشن دے دی, آرڈر پاس کر دیا, بلا بلا بلا. کل نیب پکڑ لے گی, نیب آئے گی کہ سر آپ نے کس قانون کے تحت کیا, تو بیوروکریسی کیا کہے گی کہ سر آپ جا کے بزدار سے پوچھیں گے, نہیں ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا اسی رپورٹ یہ سوری اور یہ نا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اب اس کی کوئی آپ کو آفیشیل سٹوری نہیں ملے گی, یہ سب گریپ وائن اور اندر کی باتیں ہیں کہ بیوروکریسی ایک طرح سے بالکل یوں ہوئی ہے اب, نم پیرالائزڈ کوشس, بیکاز ان کو پتا ہے کہ آج یار ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فائل کوئی روٹین کی فائل ہوتی ہے نا, ریکروٹمنٹ کا کام ٹھپ ہے, صحیح ہے, مالیاتی فیصلے ٹھپ ہیں, اور جو پریکیورمنٹ ہوتی ہے سرکاری اشیاء کی خریداری وہ بھی ٹھپ ہے, سب میں پیسہ انوالو ہے. تو ایک پیسہ بھی وہ بیوروکریسی نہ ریلیز کر رہی ہے, نہ افسر سائن کر رہا ہے, نیا والے تمبو کر رہے ہیں. اچھا سر ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ سر یو آر دا اتھارٹی آفیسر بیوروکریسی میں آپ کا چھوٹے کا چھوٹا ہوں, سائن میرا بھی جائے گا, پکڑا کون جائے گا, اگر آپ ہاتھ نہیں چڑھ رہے تو مجھے پکڑیں گے, مجھے کہیں گے یار تو بتا اس نے کیوں سائن کیا تھا. ایونچولی اتنا دباؤ ہوگا میرے اوپر کہ مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا, یا تو پھر میرا کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس پوائنٹ پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کی بیورو کی بات کر رہے ہیں, کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر مرحوم صاحب کے کیس کا کیا بنا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب ساری اس کی معلومات دے, نیب چیئرمین نے کہا کہ ہم خود ہی انویسٹیگیٹ کریں گے. ایک فورٹ لیکن نیب ہیز ٹو سبمٹ بیفور سپریم کورٹ, جب بھی فورٹ نائٹ کا ٹائم دیا تھا, میرے پاس تو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ کوئی چیز سبمٹ نہیں, فورٹ نائٹ کا ٹائم دیا تھا کہ سبمٹ کریں, فورٹ نائٹ گزر گئی, تو میری جان سبمٹ کر دیا ہوگا نا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ عدالت اب جو بھی تاریخ مقرر کرے گی اس کیس کی, تو اس میں اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا. یہ جو شہباز گل صاحب ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں, اور حالانکہ کوئی سرکاری افسر یا ایم پی بھی نہیں ہے, یہ کسی عدالت کی جانب سے غیر صادق اور غیر امین قرار دیے گئے ہیں ابھی تک مجھے پاکستانی عدالت کی؟ ہاں پاکستانی نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اور آرٹیکل 62F نہیں, کیوں نہیں, تو پھر تو یہ کر سکتے ہیں یہ کام, یہ معائنہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آرٹیکل 62F کے تحت غیر صادق اور غیر امین جہانگیر ترین فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھ سکتا اور پوری حکومت اسے ڈیفینڈ کر سکتی ہے, تو یار غریب شہباز گل نے کیا قصور. دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا کہ ایک ملک میں دو قانون ہیں یار, بار دیکھیں عمران خان بالکل صحیح بولتے ہیں, صحیح بولتے ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کا ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کا صحیح بولتے ہیں نا, تو شاید اس کے اوپر ٹویٹ شہباز گل ہم ایسے ازیوم کر رہے ہیں نا کہ نہیں, اس کا آپ جواب دیجئے, آپ بھاگ نہیں سکتے مجھ سے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جواب دیں. نہیں تو سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جہانگیر ترین کو اختیارات تو کوئی نہیں دیا, یا دیے تھے کابینہ نے. اب جواب دو, صرف
یہ قصور ہے غریب شہباز گل کا کہ اس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، اس لیے اب آگے یہ اندر تک نونی باہر آگے. اچھا بات سنیں، وہ بیچارے شہباز گل 2 دفعہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اس چکر میں سسپینڈ کروا چکا یار، یہ بھی ہوا ہے اس بیچارے کے ساتھ. لیکن یہ کہ شہباز گل صاحب بہتر فری فنڈ کا مشورہ یہ ہے کہ بزدار صاحب سے کہیں کسی ایک چھوٹے کو وہ سیٹ سے ہٹا کے آپ کو الیکشن لڑوا لے. جتنے بھی 2-4 دن رہ گئے ہیں یہ کام تو کری لیں. صحیح بات ہے، بالکل. جناب ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. شہید علی رضا عابدی کے قتل کو کئی ماہ بیت چکے ہیں. انویسٹیگیشنز پہلے یہ کہا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی، پھر یہ کہ سی ٹی ڈی کو دے دیا گیا، سی ٹی ڈی سے واپس پولیس کو آ گیا، اور پھر کرتے کرتے کچھ یہ ہوا کہ جناب گولی کا خول اس خول سے میچ کر گیا جو لیاقت آباد میں ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ تھا کہ کرائے کے قاتل تھے. کرائے کے قاتلوں نے کیا کیا؟ وہ موٹر سائیکل پہ آئے تھے. وہ موٹر سائیکل کیا ہوئی؟ وہ موٹر سائیکل انہوں نے جلا دی. تو موٹر سائیکل کہاں جلائی یہ بھی نہیں پتا، موٹر سائیکل کا جلا ہوا ملبہ کہاں ہے وہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے والدین کو تو نہیں چین آتا. اور کیسے آئے رضا عابدی جتنے اچھے انسان تھے، ہم سب ان کو مس کرتے ہیں. آج ان کے والدین نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے خاصے جو ہے کوشچنز اٹھائے، اور ساتھ ہی ڈیمانڈ بھی کی کہ یہ کیسی انویسٹیگیشن ہے. پہلے سن لیجئے پھر ہم بات کرتے ہیں. تفتیشی ادارہ جان بوجھ کر حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شہادتوں کو مٹانے اور تحقیقاتی نتائج کو بدلنے کے ذریعے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ کہ حقیقی قاتل ملزمان بلال، حسنین، مصطفیٰ اور فیضان، جنہوں نے قتل کی منصوبہ بندی کی اور قتل کیا اور آلہ قتل کو چھپانے کی کوشش کی، موٹر سائیکل جلائی اور 8 لاکھ روپیہ وصول کیا، ابھی تک کرائے کے قاتلوں کی حیثیت سے آزاد ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے. نمبر یہ کہ تحقیقاتی ادارہ اس حقیقت کو چھپا رہا ہے کہ ملزم محمد فاروق نے منصوبہ بندی کرنے والے کا نام بتا دیا تھا جس نے قتل کرنے کی ہدایت کی تھی اور جس کی ہدایت پر علی رضا کو قتل کیا گیا. تحقیقاتی ادارہ اس بات میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے کہ وہ اس قتل کے اصلی مجرم کو، جس نے قاتل کرائے پر لیا اور اسے خطیر رقم دی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دے، اس کو تلاش کرے. وہ ناکام ہو چکے ہیں. رافعائی حدود بندی کی رپورٹ بھی موجود نہیں ہے. نمبر 5، مرکزی ملزم جس نے کرائے کے قاتلوں کا انتظام کیا اور وقوعے میں ملوث ملزمان کے درمیان رابطے کی بھی کوئی رپورٹ فراہم نہیں کی گئی کہ کس طرح مرکزی بنیادی قاتل نے منصوبہ بنایا اور کرائے کے قاتلوں کو تیار کیا. اور یہ کہ مندرجہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تفتیشی ادارہ بہت بے دلی سے اس کیس پر کام کر رہا ہے، اور یہ کہ ادارہ قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس شدید جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کیس کی قانونی طور پر تفتیش کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے اور گواہیوں کو اور ثبوتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک بھونڈی کوشش ہے. اور میں درخواست کرتی ہوں کہ ایک حکم نامہ جاری کیا جائے جس کے تحت اس ہائی پروفائل کیس کی تفتیش قابل اعتماد، ایماندار، قابل اہل عہدیداروں کے سپرد کی جائے، جس میں ISI، انٹیلیجنس بیورو اور دوسرے حساس اداروں کے ذمہ دار افسران شامل ہوں، کیونکہ اس قسم کی کمزور اور مبہم قسم کی تفتیشی کارروائی نہ تو قانونی تقاضے پوری کرتی ہے اور نہ اہل خانہ کو منظور ہے. ایک اور سیاسی قتل اور وہی نتیجہ جو شاید کہ کس نے کیا یہ تو کبھی سامنے آئے گا ہی نہیں. جب یہ قتل ہوا بھی تھا ہم نے تب بھی یہی بات سامنے تو آ گیا، ہمارے سامنے نہیں آیا کہ پولیس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کروایا ہے، مگر وہ والدین تک کو نہیں بتا رہی. یہ والدین کا دعویٰ ہے اور پہلے بھی وہ ہوا ہے. اور یہ فیملی میں پہلے دن سے ہم کیونکہ ان ٹچ بھی ہیں، انہوں نے پولیس کے ساتھ پورا تعاون کیا، انہیں اعتماد دیا، ہر چیز دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس نے جو ڈیٹا ہے موبائل کا علی رضا عابدی کے اپنے دونوں فونز، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ڈی کوڈ ہی نہیں کر سکے.
جو موبائل ڈیٹا کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تو کیا ان کو وہ موبائل فون دیا تھا یا تھانے میں ہی کوشش کی تھی؟ پتہ نہیں کیا کی تھی. پھر یہ ہے کہ جو قاتلوں کی آپس میں موبائل گفتگو ہوئی، جیو فینسنگ وغیرہ، وہ بھی موجود نہیں ہے. جیسے موٹر سائیکل کا میں نے پہلے بتا دیا کہ پولیس کا یہی ہوتا تھا کہ جناب وہ تو جلا جلو کے چلے گئے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کرائے کے قاتل بھی نہیں ہے، فیسیلیٹیٹر مطلب ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو وہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیاقت آباد میں جس نے یہی گن استعمال کر کے کسی کو مارا تھا، اس کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ بھی مر گیا، اس کو بھی مار دیا گیا. تو اب جو ماسٹر مائنڈ تک کون پہنچے گا؟ کوئی نہیں پہنچے گا. تو پھر یہ وہ کیس اگین عمران خان نے بھی نوٹس دیا، انہوں نے جو ہے شہریار آفریدی کو کہا، انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر نے کہا، ہر ایک نے ایشورنس دی. اس کو ایشورنس دینا سب سے آسان کام ہوتا ہے، میں بھی ایشورنس دے سکتا ہوں، لیکن ان کے گھر سب گئے، انہوں نے کہا سارا کچھ. اور سی ٹی ڈی جو کہ ویسے تو خاصا قابل ادارہ ہے، مگر جب مہمہ نہ سلجھانا ہو تو آپ جس کو مرضی دے دیں. وہ پشاور سرکل کا ایس ایس پی تھے نا، ہاں وہ طاہر داوڑ، ان کی بھی ان کا بڑی سخت نوٹس لیا گیا تھا. بہت ان کے بیٹے کا ابھی بھی وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے مجھے بتا. بیٹا تو ان کا کہہ رہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیلے بھی نہیں ہے، یہ تو اسٹریٹ ڈینائی ہے. اور صحیح کہہ رہا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اچھا اب اگر ہم واپس کراچی میں آئیں، ٹھیک ہے، تو عابدی صاحب کا تو ایک کیس ہے. آپ اگر ٹرینڈ دیکھیں، اور یہ خبریں مطلب ایسی خبریں نہیں ہوتی جو فرنٹ پیج پر آتی ہیں یا آپ کے بلیٹن کی پہلی 3-4 ہیڈ لائنز میں ہوتی ہیں، لیکن دفتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلنگز دوبارہ سے سپائک کر رہی ہیں، خاص طور پر پولیس پر حملے، یہ چیز سپائک کر رہی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ مفتی عثمانی صاحب کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا تھا. سلولی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں واپس جا رہے ہوں جہاں سے ہم اتنی مشکلات کے بعد نکلے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے. اور دیکھیں، قتل جس نے بھی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے، اگر کسی کو پتا ہے بالکل بتائیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بھی دیکھتا ہے کہ یار اس کو اتنے بڑے بندوں کو اڑا دیا، کچھ نہیں ہوا، تو میں تو کسی چھوٹے کو اڑا دوں تو پھر تو بالکل کچھ نہیں ہونے والا ہے نا. یہ جب ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا باس، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور ہم سلولی یہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کینسر کا علاج اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہر جگہ پھیل گیا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یار 2 پیناڈول لے، سو جا، کچھ نہیں ہوتا، یار ہلدی دودھ پی لے، ٹھیک ہے نا، سیٹ ہو جاؤ گے تم. یہ ہمارا مطلب 1947 سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے 2019 تک. یہ سبق ہم نہیں سیکھنے کے لیے تیار. دوبارہ چیزیں جب اس اسٹیج تک پہنچیں گی نا، پھر ہم کہیں گے کسی نے کیوں کچھ نہیں کیا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور ریاست اللہ نہ کرے کہ ایسے دوبارہ دن دیکھنے پڑے. خاص طور پہ اتنے والدین کو دیکھ کر یہی ہوتا ہے کہ یار. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں والدین کو. والدین ظاہر ہے ان کا بیٹا مارا گیا، وہ کیا روئیں گے، پیٹیں گے، اس طرح کی پریس کانفرنسز ہی کر لیں. فار یور اون گڈ ڈو اٹ. میں اتنا کہہ رہا ہوں، آپ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کر لیں. آپ اپنی کراچی شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کریں. لیکن وہی بات، 2 لوگوں کے جذبات کے پیچھے نہ کریں جی، وہ چھوڑ دیں. وہ نہیں ہوا. پھر مفتی تقی عثمانی والا اور مفتی صاحب جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے. نہیں دیکھیں، یہ وہ خبریں جو ہیڈ لائنز بنتی ہیں بالکل، لیکن سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. پولیس ہائی کمان کہہ رہی ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں جن لوگوں نے مفتی صاحب پہ حملہ کیا تھا. سر وہ تو اس کیس میں بھی کہہ رہے تھے، اس کیس میں بھی کہہ رہے تھے یہ کیس بندی کیوں ہوا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ کرائے کے قاتلوں نے کیا ہے، ان کو فاروق نے فیسیلیٹیٹ کیا. اب فاروق کا ہے، کرائے کے قاتل کا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں. بالکل. لیکن اس طرح تو ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم نے اور بھی ایک اور موضوع پہ بھی بات کرنی ہے، اور ایک اور کیس ہے جو کل ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ فالو اپ لینا چاہیے، وہ ہے سائبال کیس. بالکل. ابھی کے لیے ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. بھارت میں الیکشن پولنگ اب سے 3 دن بعد اس کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا. 7 مرحلوں میں پولنگ مکمل ہوگی. 23 مئی کو نتائج آئیں گے. کانگریس کا منشور آ چکا ہے 3 اپریل کو، اور آج حکمران بی جے پی ہے، اس نے بھی اپنا منشور جاری کیا. اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ خواتین کے لیے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں 33% سیٹیں
ریزرو کی جائیں گی اگر بی جے پی دوبارہ جیت گئی. یہی کام ہم 17 سال پہلے کر چکے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں, تو کم از کم اس چیز میں تو ہم بازی لے گئے. لیکن اس میں جو ایک چیز جو تشویشناک ہے باقی لوگوں کے لیے جو نیشنلسٹ نہیں ہے بی جے پی کی ڈیفینیشن میں, وہ ہے کشمیر کے بارے میں جو منشور میں کہا گیا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2014 کے جو بی جے پی کا منشور تھا اس میں بھی یہی تھا کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے انڈین کانسٹیٹیوشن اور انڈین اسٹیٹ کے اندر, اس کو برقرار رکھنے کے لیے آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن میں ہے, تو اس کو تو ختم کرنا یہ کا دیرینہ مطالبہ تھا بی جے پی کا. اب یہ ایک نیا شاخسانہ لائے ہیں کہ آرٹیکل 370 کا جو ایک حصہ ہے آرٹیکل 35A, وہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اگر یہ برسر اقتدار اور دوبارہ آ گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا, اور انہوں بھی کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 35A ریاست جموں کشمیر کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے, رکاوٹ ہے. اچھا, رکاوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 35A ہے یہ آرٹیکل 370 کا حصہ ہے. آرٹیکل 370 1952 میں بھارتی آئین کا حصہ بنا. اس الحاق کی دستاویز کی بنیاد پہ جس پہ مہاراجہ ہری سنگھ اور اسٹیٹ آف انڈیا کے درمیان دستخط ہوئے تھے, اور اس میں تسلیم کیا گیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر اپنا آئین خود بنانے کا اختیار رکھتی ہے اور ریاستی اسمبلی ہی طے کرے گی کہ وہ کون سے اختیارات دلی کی مرکزی حکومت کو دینا چاہتی ہے. ابتدائی طور پہ ڈیفنس, فائنانس اور جو فورن پالیسی ہے وہ اختیارات دیے گئے تھے, باقی جو ہیں ریاست جموں کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی نے اور گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے تھے. پھر اس آرٹیکل میں ایک مزیدار چیز ہے کہ اس میں یک طرفہ طور پہ ترمیم نہیں ہو سکتی, نہ اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے جب تک ریاستی اسمبلی اس کی تائید نہ کر دے اس ترمیم کی, تو مرکزی حکومت اپنے طور پہ اسے آئین سے نہیں نکال سکتی. ٹھیک ہے, تو پھر ہنگامہ کیا ہے؟ اچھا, ہنگامہ آپ کو پتہ ہے کہ ہنگامہ ہی ہوتا ہے, ہنگامہ جب الیکشن ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر ہے آرٹیکل 35A. اب اگر آرٹیکل 370 رکھا جاتا ہے لیکن اس میں سے آرٹیکل 35A نکال دیا جائے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کا رزلٹ ہوگا کہ 35A کے تحت کوئی بھی شخص جو جموں و کشمیر کا مستقل شہری نہیں ہے, پرماننٹ ریزیڈنٹ, نہ تو وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے اور نہ ہی سرکاری ملازمت اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی جموں کشمیر کے کسی سرکاری تعلیمی ادارے میں داخلہ لے سکتا ہے اور نہ ہی ریاستی حکومت سے کوئی گرانٹ لے سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کشمیری عورت کسی غیر کشمیری سے شادی کر لے تو اس کے خاوند کو بھی پرماننٹ ریزیڈنسی کشمیر کی نہیں مل سکتی اور بچوں کو بھی نہیں مل سکتی. حالانکہ یہ مرد کے لیے قانون نہیں ہے, کشمیری مرد کے لیے, تو اس پہ بھی بڑی 15 اپرائزنگ اب جس سٹیج پر پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے وہاں اور اب خاص طور پر جو مسلمان وہاں پہ ہیں وہ اٹھیں گے. تو صحیح, ابھی تو الیکشن کی بات ہو رہی ہے پیارے سر, وہ تو سب کو چھوڑ دیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو F-16 کی جو خبریں آئی ہیں نا فورن پالیسی میں, جب ایک دفعہ اور مطلب کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے, مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اور پھڈا نہ پڑے. شاہ محمود لگ رہے ہیں شاہ محمود ہاں, لیکن 16 سے 20 تک تو کچھ نہیں ہونے گا, اس لیے کہ اگر شاہ محمود کو پتہ چل گیا ہے تو پھر تو نہیں کچھ ہو سکتا. اور اسی شبھ نوٹ پر شاہ محمود نوٹ پر ہم آگے آ لیں, انومتی لیتے ہیں, جو بھی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.